बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आज नए साल का जहां बाकायदा आगाज़ हो रहा है, नए दिन का आगाज़ हुआ है, तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, साथ ही साथ कामयाबियाँ और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी हम सबको अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे तो नए साल में सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ जो मुझे लग रही है वो है जो बसंत का इनेकाद होने जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये चीज़ मत भूलिएगा कि जब हम बसंत की बात करते हैं तो साथ ही हम ये भी कहते हैं महफूज बसंत, यानी हमें इस त्यौहार को त्यौहार रखना है, अपना भी ख्याल रखना है, दूसरों का भी ख्याल रखना है, खुशियाँ तकसीम करनी है, खुशियाँ बांटनी है, ताकि खुशियों भरा त्यौहार जो है इसी तरह से जिंदा रहे। इसी पे हम आज के शो में डिटेल में भी बात करेंगे। अभी पहला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं, टुडेज वेदर। जी तो शहर लाहौर का मौसम कैसा रहने वाला है जान लेते हैं। ताहिर जमील हमारे साथ मौजूद होंगे। ताहिर बताइएगा, साल का आज पहला दिन है, क्या प्रेडिक्शन की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से? जी बिल्कुल, नए साल का पहला सूरज तुलू हो चुका है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा आज गर्मी नहीं दिखाने वाला, क्योंकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत महज 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। इस वक्त अगर मौसम की बात करें तो धुंध शहर की फ़िज़ा में छाई हुई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों को धुंध ने अपने लपेट में ले रखा है। ख़ास तौर पर जो मैदानी इलाके हैं और जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ धुंध कुछ ज़्यादा ही शिद्दत के साथ मौजूद है। इस वक्त दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये कम अज़ कम आज शाम के औकात में गिरकर 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाएगा, जो कि एक अच्छी खासी सर्दी होती है। हवा इस वक्त 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है, जबकि इसमें नमी का तनासुब 85% है। बारिश की अगर बात करें तो फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है और महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 जनवरी तक मौसम की यही सूरत हाल रहने की तवक्को है और 5 जनवरी को बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि जो खुश्क सर्दी की जो मौजूदा सूरत हाल है और धुंध की जो ख़ास तौर पे जो मौजूदा सूरत हाल है ये 5 जनवरी तक रहने की तवक्को है और बारिश के बाद धुंध की शिद्दत में कमी आ सकती है। बारिश के बाद ही धुंध की शिद्दत में कमी आएगी। बहुत शुक्रिया ताहिर जमील, आप हमारे साथ मौजूद थे। आज की टॉप स्टोरीज शामिल कर लेते हैं, कौन कौन सी खबरें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी हमारे पास खबर है, ऑरेंज ट्रेन मंसूबे में ताखीर पर यौमिया $5 लाख जुर्माना। न्यू ईयर नाइट पर मंचले सड़कों पर आ गए हल्ला गुल्ला और रक्स। $12,000 वीडियोस दरसी कुतुब के साथ मुंसलिक कराने का फैसला। और अगली खबर है जी, मसालों की बगैर पैकिंग फरोख्त पर पाबंदी, मुद्दत इस्तेमाल भी दर्ज हुई। ये है हमारी टॉप स्टोरीज, डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफी भट्ट साहब और आउद दिलशाद मौजूद होंगे, उन्हें शो में वेलकम कहेंगे। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है भट्ट साहब? अल्हम्दुलिल्लाह साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप पहले तो भट्ट साहब नए साल का पहला दिन है, बहुत बहुत मुबारक। और जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि दुआ सबसे पहले जो है यही है कि अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, नए साल का आगाज़ अच्छा हो और इसी तरह से पूरा साल भी जो है वो अच्छा गुजरे इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि नया साल जो है वो नई उम्मीदें, नई खुशियाँ लेके आएगा और सब के लिए जितने भी देख रहे हैं यहाँ पे मौजूद है उन सबको अच्छी सेहत, ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियाँ और लोगों के साथ जो है घुल मिल कर रहने की जो है उन्हें हिम्मत तौफीक अता करे। आमीन सुमा आमीन। आज की पहली खबर हम डिस्कस कर लेते हैं, ऑरेंज ट्रेन मंसूबे में ताखीर पर यौमिया $5 लाख जुर्माना। राव साहब आपसे आगाज़ कर लेते, क्या कहेंगे? बिल्कुल है ना। सबसे पहले तो कल जिस तरह से इख्तिताम हुआ इस प्रोग्राम का और आज आगाज़ में भी हम ये एक इत्तेफाक इसको कह लें, तो बहुत सारी दुआएं ज़िंदा दिलाने लाहौर के लिए और अल्लाह करे कि सब के लिए ये साल अच्छा हो। अब बात करते हैं ऑरेंज लाइन की, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ऑरेंज लाइन यहाँ पे भी कुछ अच्छा हो जाए। अच्छा, ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट पे अब देखिए $5 लाख यौमिया बनेगा और ये तकरीबन यौमिया अगर इसको आसान कर दें तो ये सीधा सीधा 6 करोड़ से ज़ायद पैसे बनते जो हर रोज़ अदा करने होंगे सरकार को, उस सरकार को जिसके ख्याल में कि इस प्रोजेक्ट की कोई अहमियत नहीं है।
تو جس کے خیال میں ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. بندہ آپ سے پوچھے کہ کیا اس میں جانوروں نے سفر کرنا ہے؟ اس میں انسانوں نے سفر کرنا ہے. انسانوں کے لیے ایک فیسلٹی ہے جس کو شروع کیا گیا. اس کو تو 25 دسمبر 2017 کی اس کی ڈیڈ لائن تھی. اس نے مکمل ہونا تھا. اس میں رکاوٹیں بہرحال اب مجھے یاد ہے کہ اسٹیئرنگ کمیٹی جس کو چیئر کرتے تھے خواجہ احمد حسان, اس کمیٹی کی جو آخری میٹنگ تھی اس وقت تک 73% اس کا جو E&M کا وقت تھا, الیکٹریکل مکینیکل ورکس, وہ مکمل تھا. مور دین 85% سول ورکس مکمل تھا. اور اس کے بعد سارا کریڈٹ جاتا ہے جو انٹرم گورنمنٹ آئی, بالکل بریک پر پیر رکھا, دبایا. اس کے بعد نیب کی طرف سے کارروائیوں کا آغاز ہوا, کچھ کنٹریکٹرز کو ہراساں بھی کیا گیا. تو اس وقت یہ سلسلہ چلتا رہا, جس کے بعد کام میں کسی کا کچھ نہیں گیا. اب یہ 5 لاکھ صحیح. بٹ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کوئی سفید ہاتھی کہتا ہے, کوئی جنگلہ بس سروس کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, لیکن جیسا کہ حکومت کی جانب سے ترجیحات یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بچت ہے, عوام کا پیسہ بچانا ہے, تو عوام کا پیسہ اس طرح بچایا جائے گا؟ بھائی میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ $5 لاکھ یومیہ جرمانہ دینا ہے, یہ تو ہماری جیب میں سے جانا ہے. بالکل. یہ تو نہ تو وزیر اعظم کی پاکٹ میں سے جانا ہے, نہ وزیر اعلیٰ کی جیب میں سے جانا ہے, نہ سینئر منسٹر کی جیب میں سے جانا ہے. یہ تو میرے یعنی پھر حکومت جو بھی آئے سب نے یہ ٹھان رکھی ہے کہ عام آدمی کی جیب پہ ڈاکہ ڈالنا ہے. ڈاکہ نہیں بلکہ میں کہتا ہوں زبردستی نکال کے لے جانا سارا کچھ. جب آرنج ٹرین کا کام شروع ہوا تب بھی عام لوگوں نے یعنی کہ یہ آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں, وہ کافی ہے. اپریل 2017 میں جو آخری یوٹب گرڈرز تھا وہ اس کا لانچ کیا گیا حبیب کنسٹرکشن سروسز کی جانب سے. پیکیج 1 جن کے پاس پروجیکٹ ہے, جس میں سے 9 مقامات پر اس وقت پیکیج 1 کے 9 مقامات پر حکم امتناعی تھا. اس کے باوجود آخری یوٹب گرڈروں نے اپریل 2017 میں ڈالا. اس کے بعد جب کورٹ سے اجازت ملی 22 ماہ کام بند رہا, تو پھر بھی یہ کام بہت تیزی سے کیا گیا. اس وقت اسٹیئرنگ کمیٹی اسٹینڈ کرتی تھی, اسٹیئرنگ کمیٹی, اور آج تک کسی کو اب یہ دیکھیں, یہ کہتے ہیں کہ عوامی حکومت ہے. یہ کیسی عوامی حکومت ہے جس کو فکر ہی نہیں ہے؟ جو سڑکیں جہاں پر مئی 2018 میں چھوڑی گئی تھیں وہ 7 ماہ بعد وہیں پر پڑی ہیں, اور اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہے, کیونکہ شاید ان کی تو پریورٹیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. لیکن بٹ صاحب عوامی حکومت جیسا کہ راؤ صاحب نے کہا, تو یہ عوامی حکومت کہتی ہے یہ عوام کا منصوبہ ہی نہیں ہے. تو جو جن کو عوام کے منصوبے کہا جا رہا ہے, جو صحت کے میدان میں کہا جاتا ہے جی عوام کے لیے صحت کی سہولیات ہونی چاہیے, تعلیم کی سہولیات ہونی چاہیے, وہاں کچھ نظر آ رہا ہے؟ سر کس نے کہا عوام کی حکومت ہے, عوامی حکومت ہے؟ یہ عوامی حکومت نہیں ہے, یہ کوئی اور حکومت ہے جس کو جو بھی لایا واٹ ایور. آپ یہ دیکھیں 212 دن کا آپ نے جرمانہ یہ دینا ہے. آپ لیڈ کرتے ہیں, آپ تو ایسے نہ کہ میں دیکھنا, میں تو یہی کہنا نا, میں اب کیا آپ تو نہ کہیں گے لائے گئے. پھر احمد مجھے اگلے دن بیٹھنے نہیں دے گا, میں آپ کو یہ بتا دوں. احمد یہ دیکھ لیں آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے. دیکھیں 212 دن کا آپ نے جرمانہ دینا ہے, 212 دن کا, یعنی کہ $5 لاکھ یومیہ آپ نے جرمانہ دینا ہے, یہ میں نے دینا ہے. اب مجھے بتائیں کہ میں نے کل بھی یہی بات کی تھی کہ اس کے اوپر مجھے لگتا ہے ان کو سب سے زیادہ تکلیف یہی ہے کہ چونکہ یہ شہباز شریف نے حکومت نے شروع کیا ہے. خدا کے لیے ہے, ویکھو یار تختی ہٹا دیو, اینو کمپلیٹ کر دیو یار, یہی کر سکتے ہیں نا ہم, اور کیا کریں. بس اپنے روایتی انداز میں ہوتا ہے. میں نے روایتی انداز نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں. اور راؤ صاحب یقین مانے سب لوگ اسی طرح سے کہہ رہے ہیں یار, پی ٹی آئی والے اس کو کہتے ہیں سفید ہاتھی ہے. اب کیا ہے, میں نے 2 سال اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس اس کے اٹینڈ کیے ہیں. اس آپ بنانا تو دور کی بات ہے, اس پہ کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. ماں سوائے جو سو موٹو ہوا ہے, چیف صاحب پوچھتے ہیں تو پھر سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, اور شہر میں لگتا ہے کہ شیلٹر ہومز کے علاوہ کوئی کام ضروری نہیں ہے. وہ بھی شیلٹر ہوم بھی جس طریقے سے بن رہا بات کر رہے ہیں, جو وہ بھی جس طریقے سے بن رہا ہے نا شیلٹر ہوم, وہ بھی آپ کو بھی پتہ نہیں ہے ہر روز کس طریقے سے شیلٹر ہوم کا. اس دن ویسے پتہ کر رہے تھے, وہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ 35-40 ہزار روپیہ ڈیلی بیسس پہ خرچ ہو رہا ہے. آپ بتائیں کہ کل کو, آج تو خرچ ہو رہے ہیں, کل کو ان کا ذمہ دار وہ سرکاری افسران ہوں گے جو ان کے حکم پہ کام کر رہے ہیں. بھائی میں نے کل بھی یہ بات کی تھی, میں نے کل بھی بات کی تھی, وائلیشن ہوئی ہے.
بھائی وہ مخیر حضرات کے سپرد کر دیا گیا ہوا ہے, یہ گورنمنٹ آف پنجاب یا گورنمنٹ آف پاکستان نہیں کر رہی ہے. فی الحال تو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ چلا رہا ہے نا, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو آپ چیک کروائے پیسے کون دے رہا ہے, پیسے اس کو مخیر حضرات دے رہے ہیں. بیک ٹو دا پوائنٹ, اس کے چاروں جو پروجیکٹس ہیں اس کا سیول ورکس مور دین 85% مکمل ہوا ہے اور 90% پیکیج 1 کا کام مکمل ہے. E&M کا کام ہے, سارا ٹریک تھرو ہو گیا ہوا ہے. سب سے مشکل 22 کنال کا جی پی او کا جو سٹیشن ہے وہ آپ دیکھیں تو سٹیٹ آف دی آرٹ وہ تعمیر ہوا ہوا ہے. اور اب کام کیا ہے کہ صرف گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ چاہیے. جو فنڈز اس کے رکے ہوئے ہیں جو ملنے ہیں ان کو وہ جاری کریں یا نہ فنڈ ملنے ہیں راؤ صاحب, نہ فنڈ ملنے ہیں. بتا دیا گیا 33 ماہ میں منصوبہ مکمل نہ ہونے پر آج سے جرمانہ شروع ہو جائے. ایگزیکٹلی جی, اور آپ کو یہ دینا پڑے گا. یہ کوئی لوکل بینک نہیں ہے آپ کا, پاکستان کا بینک نہیں ہے جہاں پہ یہاں تو کچھ ہوتا بھی نہیں نظر آ رہا کہ اس پر کام ہوگا, یا آپ کچھ اور کروا لیں گے. یہ بھائی انٹرنیشنل بین الاقوامی معاہدہ ہے. آپ نے یہ پیسے دینے ہیں, آپ کی جیب میں سے وہ نکلوا کے دیں گے. آپ نہیں دیں گے آپ بلیک لسٹ ہو جائیں گے. آپ کے ملک کے اندر آپ بڑی دعوے کرتے ہیں کہ سرمایہ کاری لائیں گے, اور سرمایہ کاری کرنے نہیں آئے گا. وہ پانی نہیں اس پر پڑھنے دے گا کہ وہ کہے گا کہ بالکل یہ ہے ہی غلط. ابھی منسٹر کو لے لیں, منسٹر کو ہی آئے گا اس سے بات کرنے. تو نہیں, ان کے منسٹر تو ویسے ہی بول پڑتے ہیں, بات کرنے کی کیا ضرورت ہے ان کو. فیض الحسن چوہان صاحب کو یار وہ اس ٹاپک پہ نہیں بولتے ہیں. آپ ان کو بلوائیں, شریف فیملی کے اوپر بلوائیں, پیپلز پارٹی کے خلاف بلوائیں, ان سے منصوبوں کے اوپر مت بات کریں, عوامی منصوبوں کے اوپر مت بات کریں. آپ ان سے سیاسی بیانات لیں, ان سے سیاسی بیانات لیں, ان سے جوتے لگوائیں. میرا خیال ہے یہ غلط سائٹ پہ سارے لوگ آگے ہوئے ہیں کہ یہ اصل میں سٹیج کے لوگ تھے شاید, یہ سٹیج کوچ کے لوگ ہیں. لیکن بٹ صاحب الٹیمیٹلی افسوس یہ ہوتا ہے کہ عوام کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ عوام کے لیے منصوبہ تھا. جو عوام کے استعمال کے ہیں سپورٹس کمپلیکسز, قومی اسمبلی کے 12 حلقوں میں سپورٹس کمپلیکسز, وہ 80% ان پہ کام ہو گیا ہوا ہے. سیول ورک مکمل ہے, ان کی رینوویشن کا کام ہونا ہے. اور وہ دیکھیں پڑے ہیں ویسے ہی. آپ دیکھیں پریورٹی ہیومینیٹیرین ہی صحیح چلے. سپورٹس کمپلیکسز میں آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ایک لوگوں کو ہیلتھی لائف سٹائل ملے گا, لوگوں کے لیے وہاں پہ جمنیزیم ہوگا, لوگ وہاں پہ جائیں گے سیر کے لیے یا جو بھی ہے. تو لوگوں کے استعمال کی جائے اس پہ پریورٹی نہیں ہے. مطلب سڑکیں جہاں پہ چھوڑی ہیں آپ نے, وزیر بلدیات صاحب ہیں, انہوں نے ساری ان کی وہ تمام افسران کو ڈائریکٹ وہ ڈیل کرتے ہیں. جو لوکل باڈیز کے گلی محلے کے لوگوں کے مین ہال کورز کی سکیمیں وہ روکے ہوئے ہیں, اسٹریٹ لائٹس کی سکیمیں وہ روکے ہوئے ہیں, پی سی سی کی سکیمیں. اب مجھے بتائیں اگر بلدیاتی نمائندوں نے یہ کام نہیں کرنا تو پھر کس نے کرنا ہے؟ اور یہ یقیناً حکومت کی سپورٹ ہوتا ہے, لیکن کم از کم آپ جب آپ کے اپنا نظام لائیں گے تب بالکل آپ کریں, جس کو مرضی آپ کریں, لیکن نظام کو چلنے دیں. بالکل صحیح. جب کوئی بچہ گرے گا گٹر میں تو پھر لگوائیں گے آپ. ایسے ہی ہے. ابھی کئی یونین کونسلز کے ہم دیکھتے ہیں, آئے روز ہمارے رپورٹرز ہیں ابو بکر شیخ, وقار گمن, فرحان یامن, آئے روز کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مین ہول کور نہیں ہے. اب بتائیں کہ یونین کونسل اگر مین ہول کور بھی نہیں ڈلوائے گی تو پھر اس یونین کونسل کا کیا فائدہ ہے؟ بالکل. اب کیا یہ ہیومینیٹیرین, کیا یہ انسانوں پہ انویسٹ کرنے والی بات نہیں ہے کہ اسٹریٹ لائٹ ہو, مین ہول کور نہ بنوائیں سڑک, آپ نہ سیوریج کا کام بنوائیں, نہ واٹر سپلائی کا کام بنوائیں. جرمانہ اپنی جگہ پہ, جرمانہ اپنی جگہ پہ. آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ اس جو بوگیز آئی ہوئی ہیں وہ جہاں پہ موجود ہے 27 کے 27 وہ وہاں پر جہاں پہ موجود ہیں. اب آپ کچھ عرصے بعد یہ پڑے گا کہ کچھ عرصے بعد پتہ لگے کہ وہ بھی خراب ہونا شروع ہو گئے. جس طرح سے وہ ریلوے کا قبرستان گنا جاتا ہے اس طرح سے اس کا بھی حال ہوگا. آپ ایک جو چیز آ گئی ہوئی ہے ہمارے پاس, ہمارے گھر میں موجود ہے, آپ اس کو بھی جو ہے وہ خراب کریں گے. اس کے بعد آپ جرمانہ تو ایک طرف میرے خیال سے جو سٹرکچر ابھی تک تیار ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. اوبیسلی ہوگا, کیوں نہیں ہوگا. جب آپ اتنا اگنور کریں گے, پہلے آپ اپنے درخواستیں دلوا کے آپ ایک وہ سو کالڈ تھی لاہور بچاؤ تحریک سو کالڈ, ان میں سے انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ جو اعتراضات اٹھائے گئے تھے اس جو لاہور بچاؤ تحریک کی جانب سے, جی یہ برباد ہو جائے گا, جو شالیمار باغ ہے یہ برباد ہو جائے گا. اچھا ایک میٹنگ ہوئی تو اس میں پوچھا کہ آپ میں سے کتنے لوگ شالیمار باغ گئے ہیں, ان میں سے ایک بندہ بھی نہیں تھا جو ادھر گیا ہو شالیمار باغ میں. آپ اندازہ لگائیں, یہ تو پریورٹیز ہیں, ان کے پیچھے لگتے ہیں. اور بہرحال جو بھی ہو گیا اب تو کم از کم اس کو مکمل کر دیں یار, اس کو مکمل کر دیں. سڑکوں کی بحالی کے حوالے سے کوئی کام کر دیں. اللہ پتہ اسٹیئرنگ کمیٹی کو دوبارہ
علیم خان صاحب چیئر کر لیں, محمود رشید صاحب چیئر کر لیں, فیاض الحسن صاحب کو چیئر کروا لیں, ان سے کام تو کروائیں. نہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں نا یہ عوام کی فلاح کا منصوبہ نہیں ہے, تو بٹ صاحب ان کے لیے عوام کی فلاح کا منصوبہ کیا ہے, آپ ہی بتا دیں. ان کے لیے عوام کی فلاح کا منصوبہ راؤ صاحب بتا رہے ہیں. جو بھی بتا دیں, مجھے بس یہ بتا دیں کہ عوام کی فلاح کا منصوبہ ہے کیا. ان کے لیے عوام کی فلاح کا منصوبہ یہ ہے کہ بسنت کا اعلان کریں, اس کے بعد پھر بسنت کے حوالے سے پٹیشن کروا دیں. اس کے پہلے اعلان کریں 50 لاکھ گھر بنیں گے, پھر 6 ماہ میں زمین ہی نہ ملے. ان کے لیے فلاح کا منصوبہ یہی ہے کہ لوگوں پہ انویسٹ ہو, لوگوں پہ جس طرح کا انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں شیلٹر ہوم میں. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. جو ان کے یہ تو ایسی گورنمنٹ ہے, لگتا ہے اپنے کریڈٹ کو بھی ڈسکریڈٹ کر لے گی. بٹ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے راستے کا تعین کر لیا, لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ خود کنفیوز ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. ابھی تک یعنی کہ چیزیں وہ لے کے سامنے آ گیا, لیکن کوئی بھی چیز جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں کر پایا. لیکن پلاننگ تو کر لی گئی ہے, سارے انہیں لوپ ہولز پتہ چل گئے ہیں 100 روزہ پلان میں کہاں پر کیا رکاوٹیں. جی بالکل, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی لینا ہے, وہ بھی لینا ہے, ادھروں بھی لینا ہے. ایک مزے کی چیز 5 سال میں سوال پوچھے تو یہ کہا جاتا ہے جی 5 سال لگے ہیں, سب کچھ برباد پڑا ہے 5 دنوں میں, 5 ماہ میں تو یہ ٹھیک نہیں ہو جائے گا. آپ اندازہ لگائیں, یہ وتیرہ ہے, ان کو یہ بدلنا پڑے گا. اب نہیں چھپ سکتے, ان باتوں کے پیچھے نہیں چھپ سکتے. آپ جائیں 24-25 کلومیٹر لاہور میں سفر کریں, آپ کو سگنل فری زونز ملیں گے. آپ کسی اور جگہ پہ پشاور میں بنا سکیں یہ؟ آج تک بی آر ٹی جو پشاور میں بن رہی ہے, جس کا نام صرف چینج ہے, بس ریپڈ ٹرانسپورٹ پروجیکٹ ہے اس کا نام, میٹرو نہیں ہے اس کا نام, وہ آج تک مکمل نہیں ہوئی ان سے. اور وہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ جو کانٹریکٹ وہاں پہ ہے وہ ڈالرز میں کانٹریکٹ ہے. یعنی جب وہ شروع ہوا تھا اس وقت ڈالر کی جو پرائس تھی 99,101 تھی, اور اب ڈالر کی پرائس ہے 138. جو بی آر ٹی پشاور میں بن رہا ہے اس کی تمام تر جو آپ نے ٹرانزیکشن کرنی ہے وہ ڈالرز میں کرنی ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنا پیسہ بڑا ہوگا, کانٹریکٹر کی کتنی موج ہوئی. اس کانٹریکٹر کی جس کو کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں وہ بلیک لسٹ ہے. آپ کرنے کیا جا رہے ہیں, اپنی سمت کا تعین نہیں کر سکے. 48 گھنٹوں میں بٹ صاحب آپ دے رہے تھے کیا بلدیاتی نظام, کہاں گیا بلدیاتی نظام بتائیں. اس کا مسودہ تیار, سارے فلیکسز مال روڈ پہ ہائی کورٹ کے حکم پہ فلیکس لگتی ہے کہ یہاں پہ اشتہار لگانے منع ہے, سارے سرکاری اشتہار لگ جاتے ہیں. لیکن یہ جس طرح ہر گزرتے دن کے ساتھ جرمانے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, میرے تو خیال سے آگے حالات مزید خراب نظر آ رہے ہیں. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ناظرین ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد ہم پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اگلی خبر کی طرف جائیں گے. جی اگلی خبر ہے ہمارے پاس, نیو ایئر نائٹ پہ منچلے سڑکوں پر آ گئے, ہلا گلا اور رقص. بٹ سب یہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہوتا ہے. آپ نیو ایئر سیلیبریشن کیسے کرتے تھے اپنے کالج یونیورسٹی کے زمانے میں؟ کسی بھی طریقے سے نہیں, بس ٹھیک ہے. ایسے تو نہ, سیریسلی یہ بالکل حقیقت ہے. رات 12 بجے تک ٹی وی دیکھتے رہے, ٹی وی پہ بس جو چیزیں چلی دیکھا دکھا, اس کے بعد سو گئے, صبح اٹھ کے پھر دفتر کی طرف نکلا ہے. ہماری تو نیو ایئر نائٹ ایسی ہی ہوتی ہے. لیکن مجھے رات بڑا افسوس ہوا کہ جو یہ تمام کے تمام دعوے کیے جا رہے تھے کہ جی فائرنگ نہیں ہوگی, کہیں اس قسم کے اقدامات. میں آپ کو بتاؤں آنیسٹلی, میں رات کسی جگہ پہ تھا, میں وہ ذکر نہیں کرنا چاہتا, افسوسناک واقعہ تھا. آپ یقین کریں اتنی فائرنگ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, اور مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ کوئی گولی جنسی ہے وہ اس مجمع کی طرف نہ آ جائے. 7 بجے کے بعد سے ہم نے دیکھا ڈولفن والے باہر پھر رہے ہیں, پولیس کی بھاری نفری, پھر ہم نے یہ بھی بار بار سنا وارڈنز تعینات ہیں, تو پھر ان سب لوگوں کے ہوتے ہوئے یہ ہوا, یہ جھک مار رہے تھے سارے کے سارے. میں سیریسلی سر اتنی فائرنگ تھی, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. نہیں یار کیوں نہیں رک سکتی یار, کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ جب آپ روکنے پہ کوئی چیز آتے ہیں تو آپ 1 منٹ سے پہلے سارے کام پہلی دفعہ نہیں ہوا. آپ میری بات کریں, دیکھیں نیو ایئر سیلیبریشن یہ بات نہیں ہے. ایک بات بتا دیں,
स्पेशल डे, स्पेशल इंतजामात, गली गली आपके डॉल्फिन एहलकार नजर आ रहे हैं, फिर ये सब होना चाहिए। यानी कि आप ये किस लिए रखे हैं? और यार जब आप करने पे आते हैं, नहीं देखे मिनिमम, देखे जब आप रोकने पे आते हैं ना, जब आप कहते हैं कि हमने वन व्हीलिंग रोकनी है, तो आप सब जगह पे वन व्हीलिंग रोक के दिखाते हैं। आप मुझे बताएं, आपने डॉल्फिन किस लिए बनाए? आपके इलाके के थाने किस लिए? समनाबाद के अंदर कल इतनी फायरिंग हुई है, इतनी फायरिंग है, मुझे बताएं समनाबाद का तो समनाबाद रहती नहीं, आप तो यार मजाक रहते मैं बता रहा हूँ ना, समनाबाद का तो मैं बताऊं भैया, मैं वही कह रहा हूँ ना, इसीलिए कह रहा हूँ ना कि इतनी फायरिंग मुझे बताएं। हर जगह भी हुई है भट्ट साहब, भाई मैं तो आपको सफा वाले चौक की शायद नजर नहीं आई, वहां बिल्कुल पे ज्यादा हुई है। बिल्कुल हुई है, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो इलाका एक वो मेंशन फायरिंग कर नहीं रहा थी हूँ रीगल ना। चौक की, वो आतिशबाजी नहीं भाई, यार कमाल करते हैं जो यार, ना मैं इतना बेवकूफ हूँ ना आप इतने बेवकूफ हैं कि फायर की आवाज ना हम पहचान सके। AK-47 इस तरह चली है, मैं आपको बताऊं, AK-47 ऐसे चली है कि जिस तरह ना हम किसी मुल्क के साथ या दहशतगर्दों के साथ हमारी कोई जंग हो रही है, इतनी फायरिंग थी और किसी जगह पे मुझे कोई पुलिस नजर नहीं आई। मैं रात 3 बजे घर से हम ये सवाल कर लेते हैं, जो कह रहे हैं इसको नहीं रोका जा सकता, क्यों नहीं रोका जा सकता? जब आपने पीरू फोर्स बनाई, जब आपने डॉल्फिन फोर्स बनाई, जो गली गली आपकी फिर रही है, स्पेशल डे पर आपने स्पेशल इकदाम किए हैं, तो फिर ना रोके जाने की वजह? अच्छा, मैं आपको, अब चूंकि भट्ट साहब आपने शायद रात को ड्यूटी नहीं की, मैं मौजूद था एक पॉइंट पे रात को। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस, अच्छा भट्ट साहब ने भी मेरे ख्याल से अपना एक्सपीरियंस ही बताया, जहां वो मौजूद थे उन्होंने क्या जगह का मेरे अनफॉर्चुनेटली कजन की डेथ हो गई थी और मैं उस वक्त तदफीन के लिए कब्रिस्तान में था। और आप यकीन करें कि पूरे उस एरिया के अंदर फायरिंग इतनी शदीद हो रही थी कि मुझे ये लग रहा था कि यार पता नहीं क्या हो गया, यार पता नहीं क्या हो गया। ऐसे ही तो राव साहब बताइए। ऐसा है कि तमाम तर जो तवज्जो, चूँकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जो इदारे हैं, पंजाब पुलिस हो या ट्रैफिक वार्डन्स हो, इन्हीं इदारों ने करना है, या मुकामी पुलिस स्टेशन, इनकी तमाम तर तवज्जो उस वक्त आ जाती है सिक्योरिटी पर। आपको शायद इल्म नहीं है कि कल जो रात को जो बैरियर टाउन में जो फायर वर्क्स का एक बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे मुजाहरा होता है, वो नहीं हो सका। मीनार पाकिस्तान नहीं हो सकी, उसके अलावा रेस कोर्स में बहुत बड़ी तादाद में ये फायर वर्क्स किया जाता था नए साल की आमद की खुशी में, तो ये नहीं हुए। इसके पीछे वजह क्या थी? यकीनन सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद, किसी ना किसी वजह की बुनियाद पर ही इसको बंद किया गया। तो हमने देखा था पुलिस ने बड़ी कोशिश की है कि वो रोक ले लोगों को, वो लोगों को रोके, जगह जगह सिग्नल फ्री कॉरिडोर, जेल रोड पर बैरियर्स थे। बैरियर्स के बाद वार्डन्स बड़े एक्टिव थे, वो डॉल्फिन्स वाले हमने देखे बड़े एक्टिव थे, लेकिन वो तूफान बदतमीजी इतना था कि उसको रोका नहीं जा सकता था। और वायरलेस पर, चूंकि मैं जिस पॉइंट पे था, वो वायरलेस पर बार बार ये डायरेक्शन आ रही थी, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी, किसी को रोकना नहीं, किसी शहरी के साथ। तो क्या मतलब हुआ? नहीं, आप बात को समझे ना, यानी मैं कुछ अर्सा पहले मैं आपको बताऊं, रासो सुनिए, इसको पॉजिटिव ले, आप हर चीज को तनकीद करने का पॉजिटिव वाली, लेकिन जहां पर आपको कुछ नेगेटिव होता नजर आ रहा है उसको तो आपने रोकना है ना। लेकिन किया क्या गया कि फौरी तौर पे रास्ता रोका गया फुवारा चौक का, और उसके बाद फिर हर दफा ड्यूटी की है, न्यू ईयर नाइट पे ड्यूटी की है रात को 12 बजे। अब जब रोकने पे आते हैं ना, देखें माल रोड पे आपको ये होता है कि माल रोड के ऊपर आपकी सारी नफरी जो है यार, पुलिस स्टेशंस की, यानी कि वो सड़कों पर होती है, लाहौर गलियों में नहीं होती, बड़ी सड़कों मैं पर आपको होती बताऊं है। इन्होंने क्या टैक्टिक्स अपनाया जब रोका इन्होंने क्या किया, इन्होंने जगह जगह पानी फेंक के सड़क गीली कर दी, लोग जो है वो वन व्हीलिंग ना कर सके। इन्होंने जगह जगह, भाई ये हो चुका है, पानी फेंक सकते भाई मैं कह रहा हूँ हुआ है यार, मैंने कवर किया खुद, जो चीज मैंने कवर की मैं आपको खुद बता रहा हूँ। पूरे माल रोड नहीं भाई, देखे ना आप, ये तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, पानी फेंक देते हैं, पानी फेंक के उन्होंने सड़क गीली की, सड़क को तो चौकों के अंदर गीली की के, सड़क को तो हर रोज धोया जाता है यार। भट्ट साहब आप सारी सड़कें नहीं मानेंगे, मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक चीज कवर, आपने ज़ोहेब भट्ट साहब का प्रोग्राम नहीं देखा, आपने ज़ोहेब भट्ट साहब का प्रोग्राम नहीं देखा, वो सड़कें धोते हुए रात को, वो तो हर रोज धोते हैं। भाई न्यू ईयर नाइट पे ये वो तजर्बा कर चुके हैं वन व्हीलिंग को रोकने के लिए, क्योंकि मोटर बाइक स्लिप हो जाती है। उन्होंने ये काम किया, ये
3 سے 4 سال پرانی بات ہے. موبائل کی بات کریں آپ مختلف پوائنٹس میں. انہوں نے مختلف جگہوں پہ واٹر ٹینکس اس وقت کھڑے کیے جو فائر بریگیڈ کے واٹر ٹینکس ہیں, تاکہ اگر کوئی اس قسم کی صورتحال ہو تو اس سے کور کیا جا سکے. مختلف جگہوں پہ اتنی نفری نہیں تھی, یہ چیزیں روکی جا سکتی ہیں. تھانے کا کیا کام ہے؟ تھانوں کا کام ہے کہ آپ جا کے علاقوں کے اندر جو ہے جہاں پہ فائرنگ ہو رہی ہے, جس گھر کی چھت سے فائرنگ ہو رہی ہے, جس صحن سے فائرنگ ہو رہی ہے, تھانے والے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہلہ گلہ کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تہوار ہیں, یہ جو ایونٹس ہیں, انہیں جو ہے وہ خوشیوں کا تہوار ہی رہنا چاہیے. ہم نے دیکھا رات, ہم لوگ, میں نے خود بھی دیکھا مختلف گلیوں میں, سمن آباد کی مختلف گلیوں میں ڈولفن کے اہلکار پھر رہے تھے. تو پھر اگر وہاں فائرنگ ہو رہی ہے تو کیوں وہاں پر جو ہے کوئی کارروائی نہیں کی گئی متعلقہ تھانوں کی جانب سے؟ یہ بالکل, چونکہ اب پھر یہ پولیس پہ تنقید ہوگی, تو پولیس جب کمزور قیادت ہوگی شہر کی تو کس طرح سے نظام بہتر ہوگا. جو سیکیورٹی اہلکار جن کو آپ نے مامور کر دیا سڑکوں پر, وہ تو ظاہر ہے اپنی ڈیوٹی دیں گے. ہم نے دیکھا کہ رات بار بار بیریئرز لگے, بار بار ہٹائے گئے منچلوں کی جانب سے, ہلڑ بازی کا مظاہرہ, لیکن وہ نظام انہوں نے چلایا. لیکن اس میں جو قبل از وقت پلاننگ کی ضرورت ہے کہ پولیس اسٹیشن کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک کر رہے ہیں. پولیس اسٹیشن میں زیادہ تر لوگوں سے متعلق معلومات ہوتی ہے جو اس طرح کے, جو جن کا رویہ اس طرح کا ہوتا ہے, جن کا کردار اس طرح کا ہو. میرے خیال سے پھر ان کے خلاف کارروائی بھی کرنی چاہیے. طاقتور کی بات کی نا کہ طاقتور حکمران, میرا خیال ہے پھر سب سے زیادہ طاقتور تو شیر ہوتا ہے, وہ چڑیا گھر میں سے لا کے جن سے وہ پھر بٹھا دیتے ہیں. یہی ہوتا ہے. نہیں, میں نے طاقت کی بات نہیں کی, میں نے پلاننگ کی بات کی ہے. قبل از وقت میں کہہ رہا ہوں یار, میں کہہ رہا ہوں قبل از وقت پلاننگ ہونی چاہیے اس کی, اور پولیس اسٹیشن کے لیول پہ ہونی چاہیے. 31 دسمبر آ رہی ہے, پتہ ہے نا, پولیس کو پتہ ہوتا ہے نا, انتظامیہ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہوتا ہے, ہمیشہ ہمیں کوئی اچھے اقدامات نہیں نظر آتے. لیکن یہاں پہ راؤ صاحب میری ایک تجویز ہے, وہ یہ ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں باہر کے ممالک میں ایک جگہ کا تعین کر دیا جاتا ہے جہاں سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, فائر ورکس بھی کیا جاتا ہے, اور جو خوشی ہے اس کو خوشی کی طرح منایا جاتا ہے. خیر اگلی خبر ڈسکس کر لیتے ہیں, وقت کم ہے. اگلی خبر ہمارے پاس ہے جی, 12,000 ویڈیو تدریسی کتب کے ساتھ منسلک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ڈیجیٹل نصاب کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, کیا کہیں گے بٹ صاحب آپ؟ آپ ڈیجیٹل کر رہے ہیں, بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے پڑھانا ہے, آپ مجھے بتائیں کتنے اسکولوں کے اندر انہوں نے کمپیوٹر لیبس بنائی ہوئی ہے جہاں بنی ہے وہ بند پڑی, یعنی کہ جہاں پہ کوئی اچھے سسٹمز موجود ہوں, یا جہاں سابق وزیر اعلیٰ نے بنائی اور وہاں پہ بند پڑی ہیں. ٹیچرز کو بھی ٹریننگ دینا وہ بھی جو بنائی اس کے اندر بھی کون سے انہوں نے i3 i5 کمپیوٹرز دے دیے, وہ کو پرانے ابھی بھی. اچھا آپ سرکاری اسکولوں کو چھوڑ دیں, جو بڑے بڑے پرائیویٹ اسکولز ہیں نا, وہاں پہ بھی آپ چلے جائیں, وہاں پہ بھی آپ کمپیوٹر لیب کے اندر جائیں گے نا, وہاں پہ وہ ٹین کے ڈبے پڑے ہوئے جن کو کبھی وہ بچوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے, اور آپ فیس کی مد میں دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوگا کمپیوٹر فی 2,000 روپے یا 3,000 روپے, اور کبھی بچوں کو جانے بھی. آپ نے یہ کر دیا, ٹھیک ہے, تمام چیزیں ڈیجیٹل ہو رہی ہیں, لیکن اب مجھے بتائیں جو پڑھانے والے ہیں, کیا ان کی آپ نے ٹریننگ کی ہے؟ کیا بچوں کو آپ یہ سہولیت فراہم کر رہے ہیں کہ وہ ان تدریسی کتابوں کو جو ہے وہ کلاس روم میں بیٹھ کے پڑھ سکے؟ چلے گھر میں تو بچے کے پاس آئی پیڈ بھی ہوگا, لیپ ٹاپ بھی ہوگا, اس کے والدین نے پرووائڈ کیا ہوگا, لیکن آپ یہ تدریسی کتب ہے یہ کس طریقے سے پڑھائیں گے؟ یار نہ کریں اس طرح کی حرکتیں کہ جو بعد میں خود شرمندگی کا باعث بنے. کلف لگا آپ یوں کر کے سوٹ پہن کے آ کے, یوں کر کے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے آ کے پریس کر, ہم نے تو یہ دیکھے جی, ہم نے تو دانش اسکولوں کو یہ ریکارڈ کر دیا, یوں کر دیا. ماضی کے جو وزیر تعلیم تھے ان کی بڑھ کے سب نے سنی ہے, سب نے سنی ہے, اور وہ اب منظر عام سے ایسے غائب ہو گئے ہیں, جن کے ایسے غائب ہو گئے جیسے گدے کے سر کے اوپر سے سینگ, وہ غائب ہی ہو گئے ہیں, پتہ ہی نہیں کدھر ہیں, سمجھ نہیں لگ رہی. اب موجودہ وزیر تعلیم آئے ہیں, وہ تو جناب وہ بھی ایک دوسرے پر ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں. اچھا عام طور پر وہ کہہ رہے 5 سال میں بیڑا غرق ہوا ہے, وہ 4 دن میں ٹھیک ہو جائے. عام طور پر بٹ صاحب, عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں افسر کا بڑا رویہ جو ہے وہ بیوروکریٹک ہے, یہاں پہ وزراء کا رویہ بیوروکریٹک ہے. نہیں, وہ میں بتاتا ہوں کیا ریزن ہے. دیکھیں جتنے بھی منسٹر ہے نا, کسی منسٹر کا نام نہیں لوں گا, بعد میں ابھی سارے میرے تئیں فائر مارن کے باہر نکل, سارے کے سارے جتنے کے جتنے ہیں نا وہ اپنے تئیں وزیر اعلیٰ ہے. کوئی وزیر اعظم ہے اور کوئی وزیر اعلیٰ ہے, وہ کہنا جی چونکہ میں وزیر اعلیٰ ہے میں ہی کرنا ہے, بس ٹھیک ہے میں دیتا ہے, لو راؤ صاحب کرو. اب پچھلے دنوں ہم آپ کے ساتھ ہی پروگرام دانش اسکولوں کے حوالے سے بات ہے, اس کے بجٹ پہ کٹ لگانے کی بات کی جا رہی.
اب دیکھیں آپ نے دانش اسکول جب بنے اس کے پیچھے کانسیپٹ یہی تھا کہ جو مستحق ترین لوگ ہیں ان کو ایچیسن کالج کے لیول کی آپ یہ اسکول کے لیول کی آپ تعلیم دیں گے. جو حاصل کرنا چاہے گا وہ تجربہ کامیاب بھی رہا وہاں پہ بڑے اور تمام کے تمام اسکول جنوبی پنجاب میں کوئی اسکول سینٹرل پنجاب میں نہیں ہے اور ان کے بجٹ کے حوالے سے کٹ لگانا وہاں پہ انکوائریاں شروع کروانا یہ اینٹ غلط لگی ہے اب یہ صحیح اینٹ لگے گی اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ اس طرح سے آپ چھپ نہیں سکیں گے. آپ کو خود سے پرفارم کرنا ہے. آپ وزیر تعلیم صاحب جو اب وزیر تعلیم ہیں ان کے اپنے حلقے میں سرکاری سکولز ہیں. اب مجھے بتائیں 5 ماہ میں 17 تاریخ کو ان کو 5 ماہ پورے ہو جائیں. کم از کم اپنے حلقے کے سکولوں سے وہ کہتے ہیں نا کل رضا صاحب کہہ رہے تھے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. پہلے اپنے حلقوں میں حلقے کے جو سکول ہیں سرکاری ان کی حالت زار ٹھیک کر لیں وہاں پر مسنگ فیسلٹیز کر لیں پھر ان کو جدید لیب سے استوار کریں. یہ ضروری ہے. ڈیجیٹل نصاب کی طرف بھی جائیں فرنیچر نہیں ہے پانی نہیں ہے واش روم نہیں ہے سردیوں میں بچے زمینوں پر بیٹھ رہے ہیں اور آپ بات کریں ڈیجیٹل نصاب کی. خیر اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید کی جا سکتی ہے. ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ناظرین بریک کی طرف جانا ہے مجھے بریک کے بعد پھر آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اگلی خبر کی طرف جائیں گے. جی اگلی خبر ہمارے پاس ہے مسالوں کی بغیر پیکنگ فروخت پر پابندی استعمال بھی درج ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تاریخ جب اس کا اجرا کیا جا رہا ہے اور جب ایکسپائر ہو رہی ہے وہ بھی مینشن کرنا بہت زیادہ ضروری ہوگی. راؤ صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں. میرے خیال سے یہ اچھا اقدام اٹھایا جا رہا ہے اور عام لوگ جو واقعی ہم دیکھ رہے تھے کہ کھلے مسالہ جات استعمال کرتے تھے بہت زیادہ نقصان بھی ہوتا تھا. ایون بہت دفعہ ہم نے یہ دکھایا کہ جب آپ اس کو کھانے میں ڈال رہے ہیں تو کلر اس کا الگ ہو جاتا تھا اور وہ مسالہ نیچے بیٹھ جاتا تھا. ٹھیک ہے بڑا اچھا اقدام ہے فوڈ اتھارٹی کا. اس میں ڈی جی کیپٹن ریٹائرڈ عثمان ظاہر ہے بڑی سٹرگل کر رہے تھے اور بڑے عرصے سے اس حوالے سے کوششیں کر رہے تھے کہ کس طرح سے اچھی چیز جو مجھے ہمیشہ وہ یہ لگتی ہے کہ پراپر وقت دیا جاتا ہے تنبیہ دی جاتی ہے 3-4-5 مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے اس کے بعد کہا جاتا ہے کارروائی. ایک چیز ہے اس میں نا کر تو لیں گے آپ نے آج ظاہر ہے کل جس طرح سے سال 2018 کا آخری روز تھا تو کھلے مسالوں کا بھی کل آخری روز تھا اور آج بند مسالوں کا پہلا روز ہے. تو اس طرح سے آپ نے اب کوالٹی کو انشور کرنا ہے کہ کہیں پیکنگ میں تو اگر پیکنگ میں پیک کر کے اگر رکھ دیں گے تو مسالہ وہی ہوگا تو پھر اس میں فرق کیا ہوا. صرف یہ فرق ہوا کہ وہ وہاں پہ بوری کی بجائے وہ یا بڑے برتن کی بجائے چھوٹے پاؤ کے اس میں انویلپ میں پڑا ہوگا. تو یہ اس کو انشور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو پیکنگ میں پاؤ ½ kg یا 1 kg جو مسالہ جات پڑے ہیں ان کی کوالٹی کیا ہے اس کو انشور کرنے کی ضرورت ہے. اب امتحان اصل میں وہ ہے کھلے مسالہ جات. تو آپ نے بڑا اچھا اقدام ہے کہ کھلے ظاہر ہے وہ جب کھلے ہوں گے تو 100 طرح کے اس حوالے سے رپورٹنگ ہوئی ہے کہ مرچوں میں کچھ ملایا جاتا ہے ہلدی میں کچھ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے نا جس کو یہ کہا جائے کہ وہ خالصتاً آپ کے پاس پہنچتی ہے. تو یہ ایک اس کو احسن اقدام کہیں گے فوڈ اتھارٹی کا اور فوڈ اتھارٹی کو اس سے آگے جانا ہوگا. اب جو شیلف میں پڑے جو مسالہ جات ہیں ان کی کوالٹی کے اوپر کام کرنا ہوگا اور ہر صورت کرنا ہوگا وگرنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ نے آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں نا اچھا کام ہے. اصل چیز ہے فالو اپ اس کا. راؤ صاحب نے بھی کہا فالو اپ. بات یہ ہے کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. موبائلز آتے ہیں ایک مارکیٹ کے اندر اس کے ساتھ جتنی ایسیسریز آتی ہے اوریجنل وہ نکال لی جاتی ہے اس کی پیکنگ کر کے وہ بیچ دیا جاتا ہے اور پیکنگ سے آپ کو نہیں پتہ لگتا یہی کہا جائے گا کہ یہ باہر سے آئے ہیں. یہی حال مسالوں کا بھی ہے. آپ نے مسالوں کے اوپر پابندی لگا دی کھلے مسالوں کے اوپر کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بہت اچھا کام ہے. اب ایشو یہ ہے کہ اب جس پیکٹ کے اندر آپ بند کریں گے وہ تو آرام سے مل جائے گا لیکن اس کے اندر راؤ صاحب نے بھی وہی بات کی کہ اس کے اندر جو مسالہ موجود ہے کیا وہ مرچیں جو ہیں اوریجنل ہیں برادہ تو نہیں ہے. اگر تو وہ برادہ ہی ہے آپ اس کو کیسے چیک کریں گے. پیکنگ آپ پہلے وہ آپ مسالہ 10 روپے کا اگر آپ لے لیتے تھے تو وہ پیکنگ کے بعد آٹومیٹکلی آپ کو 25 روپے کا ملے گا. آپ نے کوالٹی بھی چیک کرنی ہے آپ
نے بٹ سب شاید لوگ پرائز بڑھنے سے اتنے خوفزدہ نہیں ہیں, اتنے ایشوز نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہے, ہر کوئی نہیں ہے نا, ہم سب کی بات نہیں اس طرح سے کر سکتے. لوگ کہتے ہیں کہ چلیں 8 کی بجائے 10 بھی ہو لیکن کوالٹی مل جائے. میں مرچیں لینے گیا ہوں تو مجھے مرچیں ملے, میں ہلدی لینے گیا ہوں تو مجھے, جتنی مہنگائی ہو گئی ہے نا راؤ صاحب, جتنی مہنگائی ہو چکی ہے نا, ہر بندہ کانشیس ہے, ہمارے ہاں ایشوز ہیں, یہ ظاہر ہے. ہم کچھ سب لوگ ایک جیسے تو نہیں ہیں, ایشوز تو ہمارے ہاں ہیں. ہر بندہ, میں آپ کو بتاؤں اس وقت ہر بندہ, جتنی مہنگائی ہوگی ہے, ہر بندہ کہتا ہے کہ ایک ایک پینی بچا لی جائے, ایک ایک روپیہ بچا لیا جائے. آپ نے اس کو کیا ہے, لیکن اس کا اصل چیز ہے کہ اس کا فالو اپ, کہ آپ اس لفافے کے اندر موجود کھانے پینے کی اشیاء کو, تو تمام وزراء جب یہ خریدنا شروع کر دیں گے نا, پنجاب حکومت, اب تو پاکستان تبدیلی سرکار ہے, ظاہر ہے سومرو صاحب ہوتے تو میرے گلے پڑ جاتے تبدیلی سرکار کہنے سے. لیکن یہ اب چیف منسٹر پنجاب کو یہ چاہیے کہ خالی فوڈ اتھارٹی نہیں, یہ کابینہ کے لوگوں کو بھی پابند بنائیں کہ یہ اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں خود خریداری کریں اپنے گھروں کے لیے, تو ان کو اندازہ ہو. نہیں, اس سے یہ ہوگا کافی بہتری آئے گی. 100% نہ آئے لیکن کافی بہتری آئے گی. لیکن مجھے یہ لگتا ہے نہ یہ ہوگا نہ بہتری آئے گی. خیر, جو فوڈ اتھارٹی کی جانب سے ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ ایکٹیو رول سامنے آتا ہے, اس کی تعریف کرنی چاہیے, لیکن جیسے کہ آپ نے بات کی فالو اپ ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کا مافیا جو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. نادرا سے کمپیوٹرائز نہ ہونے والے تمام اسلحہ لائسنس معطل. محکمہ داخلہ نے 31 دسمبر تک تمام اسلحہ لائسنس کمپیوٹرائز کرانے کا حکم دیا تھا. راؤ صاحب کیا کہیں گے؟ بالکل, یہ کل جیسے کل آخری سورج تھا, مسالہ جات کا آخری دن تھا, اسی طرح سے کل حکومت کو اورنج لائن کی چھوٹ کے حوالے سے کل آخری دن تھا. آج سے وہ جرمانہ شروع ہوگا, اگر ہوا تو اللہ کرے کہ نہ ہو, اس پہ بارگیننگ ہو جائے, ظاہر ہے ایگزم بینک کے ساتھ ہے. لیکن اسی طرح ہی یہ اسلحہ لائسنس کے حوالے سے گزشتہ کئی ماہ سے یہ چل رہا تھا کہ 31 دسمبر 2018 تک جو مینول لائسنس ہیں ان کو کمپیوٹرائزڈ کروائیں. اس حوالے سے کیمپین چلائی گئی, اخبارات میں اشتہارات دیے گئے, ڈی سی آفیسز میں تشہیری مہم کا سلسلہ جاری رہا. تو کل بہت بڑی تعداد میں شہریوں نے نادرا کے آفیسز کا یہ رجوع کیا اور پھر اس کے بعد وہاں سے یہ ہوئے, اور یہ اچھی چیز ہے. یعنی اس کا بٹ صاحب اب یہ وہ آپ کے والی بات ہے کہ اگر کمپیوٹرائزڈ ہوتے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ڈیٹا ہے کہ کتنے لوگوں کے پاس ویپنز ہیں. کم از کم وہ لوگ جن کے پاس لائسنس ہیں, لائسنس ہولڈرز کا جو اسلحہ ہے اس کا تعین ہو جائے گا وہ کس کس کے پاس ہے. تو یہ ایک یقیناً اس کو اچھا کام ہی کہیں گے, احسن اقدام کہیں گے. تبدیلی سرکار کے ہوتے ہوئے بے شک یہ ہوا, لیکن اس کو لیکن یہ ہو جائے تبھی احسن اقدام ہوگا. بٹ صاحب نہیں ہو گیا نا کل آخری, اب جن کے لائسنس ہیں وہ منسوخ ہیں. اب اس پہ عمل درآمد کیسر کھوکھر صاحب کی خبر پڑھ لیں, عمل درآمد بھی تو نظر آئے, ڈیٹ آگے ہوتی رہتی ہے نہ کریں. بٹ صاحب نے لائسنس نہیں کروایا ابھی, آپ بٹ صاحب کا لائسنس کیوں؟ میرا لائسنس یار, میرا لائسنس جس کے پاس ہے وہ اس کو دے دیا ہوا, میرے پاس لائسنس نہیں ہے کوئی. اچھا, میں نے ویسے ایک دوست کو دیا ٹکٹیں لگوانے کے لیے, مجھے آج تک واپس نہیں ملا, وہ ٹکٹیں لگ کے نہیں. میرے پاس نہ تو میرے پاس تو واٹر پسٹل بھی نہیں ہے, تو میں نے لائسنس کیا بنوانا ہے. چلو کم از کم واٹر پسٹل ہوتی تو میں اس کا لائسنس ہی بنوانے کے لیے. اچھی بات ہے, لیکن سب سے دلچسپ بات ہے یہ ہر سال ہوتا ہے, ایسے ہی ہے, ہر سال ہوتا ہے. ہر سال کے اینڈ پہ ایک دن آتا ہے لائسنس اسلحہ تمام کے تمام معطل جا کے دوبارہ بنوائیں. ریونیو جنریٹ کرنا ہوتا ہے. دیکھیں ہر محکمے نے, ہر ادارے نے ریونیو جنریٹ کر, اور پھر یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کام کر رہے ہیں, ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں, ہم سال میں یار ریونیو کیوں نہیں اکٹھا ہوگا. ریگولرائز کرنا ہے. آپ نے معطل کر دی اسلحہ لائسنس, دوبارہ کہہ دیا, دوبارہ جب آپ جائیں گے وہاں پہ ٹکٹس لگوائیں گے, اپنا کارڈ بنوائیں گے, آپ کا خیال ہے وہ فری میں بنا کے دیں گے؟ یہ نہیں کہ پھوپھی دا پتر دے گا, نہیں کہ بلکہ پھوپھی دا پتر سے زیادہ پیسے لے گا. نہیں, اگر صوبائی وزیر اطلاعات جائیں تو وہ ان کو فری ملے گا. یار کسی کو بھی نہیں فری ملتا, آپ مجھے بتائیں, ہر ایک کو فیس تو وہ تو ان کے خلاف بیان جاری کرتے ہیں. وہ بے شک میری بات سنیں, دیکھیں وہ منسٹر اپنی جیب میں سے دے یا نہ دے, جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ڈائریکٹر ہے اس نے تو اس میں پیسے ڈالنے نا جو ضروری ہے. یہ ہر سال ہوتا ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ بھائی جان اسی سوتے نہیں ہوئے, سال ایک باری سانو اکھ ساڈی کھل دی گیا, اسی جاگ رہے ہونے اکھاں انج کر کے, اسی جاگ رہے ہونے دے واسطے جڑا پریشان یہ ہوتا ہے. یہ آپ ریونیو جنریٹ کریں گے, اس کے بعد اگلے سال ہم انشاءاللہ
ज़िंदगी रही तो हम फिर यही खबर डिस्कस कर रहे होंगे कि लाइसेंस असला मुअत्तल हो गया है। वो अच्छी चीज़ है, करें, सारा कुछ कंप्यूटराइज करी जाए। लेकिन उसका फायदा भी तो नजर आए ना, आप उसको कंप्यूटराइज कर रही हैं। फायदा इंशाल्लाह आपको नजर आएगा। कोई तकरीबन 1 2 3 ते मेरा ख्याल है कोई 2023 में तकरीबन उस वक्त ये कहेंगे हमें टाइम नहीं है। 2021-22 में अब वाला टाइम जाया कर रहे हैं, अब वाला टाइम तकरीरें करके जाया कर रहे हैं, अब वाला टाइम बिला तो यार चलो क्या उसको कहते हैं कि बगैर किसी वजह के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बगैर बयानबाजी यार इंजना ना करो यार, बिला वजह की यार, जाते जाते ख्याल आ गया बिला वजह की यार की मतलब जेड़ा तुसी पहले करदे रहे हो की कीता हैगा ओदे ते भी ना गल करी यार, इस तरह ना करें यार, कोई दिल की भड़ास निकालने दे, इक्तदार में आए हैं निकालने, हम कह रहे हैं निकालने, तो यार आप निकालने नहीं दे रहे हैं, आप तो पहले निकलने से पहले हमने कब पकड़ा? फैजुल हसन चौहान साहब को आप पकड़ सकते हैं यार? आप क्यों नहीं पकड़ सकते भाई? आप सवाल ऐसा करें छोड़ के भाग। नहीं बट साहब गुस्सा जब वो निकालने पे आते हैं तो फिर उनके देखने भी उन्होंने गुस्सा निकलेगा। वैसे बड़ी जबरदस्त ये सिलेक्शन है फेडरल मिनिस्टर की और फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन की और प्रोविंशियल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की। बड़ी जबरदस्त ना, अच्छी बड़ी अच्छी चॉइस है। बड़ी जबरदस्त चॉइस है। ये नाको चने चबवा रहे कि नहीं चबवा रहे? अदाकारों पे बोलते हैं फिर यू टर्न ले लेते हैं। वो पहले दिन ही हो गया था। जब आपके एक लीडर कहते होते थे, आपके लीडर को एक लोहे का चने का खिताब दिया गया था, वो बेचारा आजकल कुछ चक्रों में है, लेकिन अभी देखें रियलिटी में ये दोनों मिनिस्टर जो उनसे वो नाको चने चबवा रहे कि नहीं चबवा रहे अपोजिशन को। बिल्कुल राइट है यार, अपना काम करें, अपनी जॉब वो अपना किरदार अदा करें। वो अपना बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका भी, राव साहब आपका भी। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।